बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक्चुअली लेडीज़ ग्रुप से रिलेटेड हूँ जी, और जी। मैं उसमें जॉइन हूँ। उसमें बहुत हुँ, सारी फीमेल्स हैं, यंग भी हैं, एल्डर भी हैं, सारी सिस्टर्स हैं हुँ, हुँ, और जो ऑलरेडी शिया हैं और जो हुँ। कन्वर्टेड हैं, सब उसमें हैं। तो उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं, तो प्लीज़ हुँ। काइंडली आप गाइड कर दीजिएगा। जी, जी। और कुछ चीज़ें हैं ना तकलीद को लेकर जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इवन मतलब जैसे हम कन्वर्ट होते हैं तो हमें लगता है कि ये शिया ये बेटर है, हमें अहले बैत को मानना है, हमें आइम्मा मुस्त जो मतलब हैं, उनसे हमने मोहब्बत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको फ़ॉलो करना है। बट जैसे हम हुँ, इसमें एंटर करते हैं ना, तो हमारे सामने ये तकलीदी आ जाते हैं, मर्ज़ियत वाली ये आ जाते हैं। फिर हुँ, सर अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप हमें मिल गए और हमें सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं हुँ। और बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ आ गई हैं। तो मेरा जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये है कि जो खुमैनी साहब हैं, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर जो है ना इसको गेन करने के लिए उन्होंने कार्ड खेला है मज़हब का। तो जो जी। इन्होंने मज़हब का कार्ड खेला, ये मतलब इन्होंने गेम अपना पूरा कर दिया। बट उस हुँ, टाइम पर जो लिटरेसी है, एजुकेशन है, वो नहीं थी, सोशल मीडिया भी उतना नहीं था और बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, पीडीएफ्स भी नहीं थी कि एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करें डेटा, एक-दूसरे को हुँ, जल्दी पहुँच जाए। अभी तो मतलब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पर भी देखें हम। हुँ, उस हुँ। टाइम पे तो पब्लिक जो थी, अवाम थी, वो तो सादा लोग थे ना। जी, तो जी। विंडोज़ भी 1998 में आया हुआ है। तो जो जी। यूथ अब की है, जो जनरेशन है, तो ये तो पॉलिटिक्स ठीक-ठाक जानती है, मतलब इनको सब कुछ समझ आ रहा है और चीज़ें भी ना हुँ, जो सीन है एकदम क्लियर है इनके सामने। तो मुझे ये जी। समझ नहीं आ रहा कि हम कन्वर्टेड हैं, हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो जो पहले से हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? या ये हुँ, समझना नहीं चाहते या जानबूझ के अंधे बहरे बने हुए हैं, ये हुँ। समझ नहीं आ रही। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। जी। एंड मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड है और वो ये है कि जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं या फिर जो लीडरशिप में हैं, हुँ, तो हुँ। ये जब पॉलिटिक्स में आते हैं, पहले तो इन्हें आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये हमें नहीं पता बट जब ये आ ही जाते हैं तो आने के बाद पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके तो 19-20 होता रहता है पॉलिटिक्स में सब चीज़ें ज़ुल्म, तशद्दुद, स्ट्राइक्स ये वो सब होता रहता है। जब ये इनकी ज़ात के लिए होती है स्पेसिफिकली उस लीडर के लिए होती है, जो कि इस्लामिक लीडर है, उनके लिए हो रहा होता है बट जो अवाम है, जो पब्लिक है ना, उस चीज़ को वो मज़हब से जोड़ देते हैं। मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग्स दोनों अलग-अलग है बट लोग क्या करते हैं पॉलिटिक्स और मज़हब, रिलिजन को जी। एक साथ जोड़कर फिर ना ये मतलब समझते हैं कि हाँ, हम इनके लिए कुर्बान होंगे तो हम आइमा मासूमीन के लिए कुर्बान हो रहे हैं, जो कि जी, एक्चुअल पॉलिटिक्स है। ठीक है? जी, तो बिल्कुल। जी, मैं जी। ये सोच रही हूँ ना कि जो लोग आ रहे हैं, जो फ़ॉलो कर रहे हैं, सर मैं भी कन्वर्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप ही से कलिमा पढ़ा है, मुझे इस बात पे प्राउड है और मैं दुनिया से भी जाऊँगी तो सुकून से जाऊँगी क्योंकि आई एम वेरी सैटिस्फाइड। तो सर जी। जो दूसरे हैं ना, वो लोग तो बदज़न हो रहे हैं ना, मुतनफ़िर हो रहे हैं, उनके बिल्कुल, दिलों में नफ़रत बिल्कुल। आ रही है, जो कि उनको पता नहीं है। तो मैं जी। यही पूछना चाह रही थी, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आते हैं, बाद में सारी गंद फैलाते हैं, तो इसका क्या है? जब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, पॉलिटिक्स तो सबको पता है कि क्या है, गेम प्ले किया जाता है। और जो ओके। मज़हबी रहनुमा है, जी। लीडरशिप है, ये सारे लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके लिए गाइड कीजिएगा। थैंक यू सिस्टर। मेरे मे लिए अल्लाह भी, ब्लेस यू। हमारे ग्रुप्स के तमाम मेंबर्स के लिए फिर और जहाँ पर भी लोग सुन रहे हैं ना, ऑन एयर है, हुँ। सबको गाइड कीजिएगा प्लीज़। जज़ाकिल्लाह, अतमन, थैंक यू। अतमन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ महशूर फरमाए। जितने बहनें हमारे इस ग्रुप्स में हैं, मैं तो उस ग्रुप में नहीं हूँ, सिस्टर्स उस ग्रुप्स में हैं, उन सब की सलामती के लिए और उन सब की हुस्न आक़िबत के लिए कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ महशूर हों और अब हम सब की माएँ बहनें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ महशूर हों। 3 दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। शरीफ हमारे आका, हमारे सैयद, हमारे वली नेमत इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलामती के लिए और अल्लाह ताला उनके फ़रज बहुत ही शुकोह के साथ, बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत ही करीब फ़तह के साथ जल्द अज़ जल्द ज़ाहिर फरमाए। 3 सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس زمانے میں جب 60s میں اور 70s میں خمینی صاحب نے اپنی تحریک چلائی تھی تو لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو میری بہن، حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ایران کا جو ماحول تھا اس زمانے میں اس طرح تھا کہ وہاں پہ شاہ کو مذہبی گروپ سے اتنا ڈر نہیں تھا۔ شاہ جو تھا مذہبی گروپس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا ایکٹیویٹی کے لیے، اور جو بھی کام کریں علماء کو آزادی تھی، لیکن شاہ کو جو ڈر تھا وہ لیفٹسٹ گروپس سے تھا، یعنی جو پرو سوویت یونین کے لوگ تھے۔ سب سے بڑا ڈر انہی سے تھا۔ اور اس زمانے میں 60s میں 50s میں 60s میں 70s میں دنیا میں بہت سارے کھو ہوتے تھے، بہت سارے ریولوشنز ہوتے تھے، عسکری میں اردو میں لفظ نہیں جانتا، عسکری جو طور پہ ملٹری طور پہ یعنی مسلحانہ حکومت کے تختے پلٹے دیے جاتے تھے، اور جو پرو ویسٹرن ہوتے تھے ان کو کنورٹ کیا جاتا تھا سوویت یونین کے نفع میں۔ تو ایران میں جو تھا سوویت یونین نے بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا، تو اس لیے شاہ کو جو ڈر تھا وہ لیفٹسٹ گروپ سے تھا، اور ان کے مقابلے کے لیے شاہ نے علماء کا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا تھا، مذہب کو یوز کیا جائے کمیونزم کے خلاف، تاکہ نوجوان جو ہے کمیونزم کے ساتھ نہ جائے، مذہب کے ساتھ آ جائیں۔ تو اس لیے لحاظ سے علماء کو کھلی چھٹی تھی، اور علماء کے درمیان جو تھا نا، علماء کا پورا طبقہ تو خمینی کے ساتھ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ایک اقلیت خمینی کے ساتھ تھے، اور یہ انقلاب وغیرہ کی بات کرتے تھے، اور وہ یہ زمانہ وہ تھا کہ ویسٹ اور ایسٹ کا، ویسٹرن بلاک اور ایسٹرن بلاک کے درمیان ایک تنازع تھا کہ کون سا نظام بہتر ہے، ویسٹرن نظام بہتر ہے یا ایسٹرن نظام بہتر ہے۔ تو اس زمانے میں عام طور پر بہت سارے اسلامی ملکوں میں یہ فکر تھا کہ اسلام ان دونوں سے بہتر ہے، کمیونزم سے بھی بہتر ہے اور مغرب زدگی سے بھی بہتر ہے۔ اسلام کے پاس ایک نظام حکومت ہے، اسلام کے پاس ایک نظام اقتصاد ہے، ایک سوشل سسٹم ہے، وہ ان دونوں سے بہتر ہے، تو یہ فکر پایا جاتا تھا۔ البتہ شیعہ علماء میں یہ فکر نہیں پایا جاتا تھا، یہ افکار یہ امپورٹڈ تھی کہاں سے؟ اخوان المسلمین سے، زیادہ تر اخوان المسلمین سے۔ مثلا اس زمانے میں جو لوگ ایکٹیو تھے وہ اخوان المسلمین کے، جو سید قطب صاحب تھے، اسرا حسن البنا تھے، سید جمال الدین افغانی تھے، ان لوگوں کے خیالات کو ٹرانسلیٹ کر کے فارسی زبان میں نشر کرو اور ان کے خیالات کو تبلیغ کرو، تو اس کی کافی مقبولیت ہوتی تھی اس زمانے میں، اور اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا حکومت ایران نے، شاہ کی حکومت نے۔ کس لیے کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کہ شاہ کو ضرورت تھی اس بات کی، کہ شاہ کو، امریکہ کو اس بات سے بہت ڈر تھا کہ ایران میں اگر کمیونزم پھیل جائے تو ایران وہ شاہ کا تختہ الٹ دیں گے، تو اس لیے افکار بڑھتی چلی گئی، اور خمینی بھی ان افکار کا شکار تھا۔ یعنی خمینی نے جو اس کے افکار تھے کہ ہم نے یہاں پہ انقلاب اسلامی لانا ہے، یہاں پہ ہم نے حکومت کرنی ہے، اس کے یہ شیعہ مذہب سے تو اس نے نہیں لیے تھے، شیعہ مذہب میں یہ افکار ہے ہی نہیں کہ معصوم کے بغیر بھی حکومت بنایا جا سکتا ہے، معصوم کے بغیر بھی انقلاب لایا جا سکتا ہے، معصوم کے بغیر بھی ہم کوئی اسلامی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو تشیع میں ہے ہی نہیں، کبھی کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ یعنی اس کی اتنے علماء گزرے ہیں مذہب تاریخ تشیع میں، کسی نے نہیں کہا۔ علامہ حلی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، محقق حلی تھے، شہید اول، شہید ثانی، یہ لوگ سب، انہوں نے سب فروعات پہ بات کی ہیں، جو مجتہد لوگ ہیں سب فروعات، کسی نے نہیں کہا۔ محمد حسین صاحب جواہر ہیں، شیخ محمد حسن نجفی، انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے نفی کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت اسلامی بنا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے نفی کیا کہ ہم معصوم کے بغیر حکومت بن ہی نہیں سکتا۔ بلکہ آخوند خراسانی یہ خمینی صاحب سے 50 سال پہلے گزرے ہیں، یا 60 سال پہلے انقلابی ایران سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ قاجار کے اختتام پر، حکومت ایران میں قاجار کا جو سلسلہ بادشاہت کا سلسلہ تھا وہ گر گیا، اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی، جو اس وقت رضا خان میر پنج نام تھا اس کا، شاہ کے جو والد صاحب تھے نا اس کا نام تھا رضا خان میر پنج، وہ کمانڈر ان چیف تھا فوج کا، پرائم منسٹر بھی تھا، تو اس نے اس کا تختہ الٹ دیا قاجار کا، اور اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ کیا بنائیں گے، جمہوریت نظام بنائیں گے، کیونکہ ایران میں 1920s میں جمہوریت
کیونکہ 1860s 1870s سے بہت سارے لوگ ایران سے جاتے تھے یورپ پڑھنے کے لیے، نوجوان لوگ، جیسے ہندوستان پاکستان سے جاتے تھے انگلینڈ، تو ایران سے جاتے تھے، اور فرانس جاتے تھے، جرمنی جاتے تھے، سوئٹزرلینڈ جاتے تھے، بائی روڈ، وہاں سے قریب ہے ایران سے، ترکی کے راستے سے یا روس کے راستے سے جاتے تھے، تو بہت سارے نوجوان وہاں پہ گئے تھے، پڑھ کے واپس آئے تھے، تو انہوں نے مغرب کو دیکھا تھا، یورپ کو دیکھا تھا کہ یورپ کتنی ترقی کر گئی ہے، اور انہوں جدید مغربی جو نظام ہے، حکومت ہے اور فلسفی ہے، اس سے وہ واقف ہو گئے تھے، جمہوریت ہے، حقوق عورتوں کی حقوق ہے، یہ پردے کے خلاف بات کرتے تھے، حجاب کے خلاف بات کرتے تھے، وہ یہاں پہ جمہوریت لانا چاہتے تھے، اور ایران میں 1880 سے وہاں سے یہ باقاعدہ میگزین شروع ہو گئے تھے، میگزین چھپتے تھے تہران میں، اس میں آرٹیکلز چھپتے تھے انہی باتوں، مغربی افکار کے سپورٹ کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ آخون جو ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا مرجع تھا، بہت ہی، جیسے ابھی مثلا سیستانی صاحب ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے زمانے میں مرجع تھے، ان کے سامنے یہی افکار پیش کیے گئے تھے کہ آپ جو ہیں حکومت کا اعلان کریں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر، ان کے ایک نہیں بہت سارے بیانات ہیں کہ معصوم کے بغیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، معصوم کے بغیر حکومت بن ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مرحوم محمد حسین نائینی اور رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی تنبیہ الامہ، عنوان سے حکومت اسلامی پر۔ انہوں نے بھی اس کتاب کو بعد میں انہوں نے خود اس کے سب کاپیز جمع کر دیے تھے، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ انہوں نے بھی حکومت اسلامی کی جو ہے نفی کر دی تھی، اور بعد میں ان کے بہت سارے واقعات وغیرہ ابھی تفصیل سے وہاں پہ نہیں جا سکتے کہ حکومت اسلامی معصوم کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے خمینی صاحب کے جو افکار تھے، ہم حکومت اسلامی پر، یہ مذہب تشیع سے نہیں لیے گئے تھے، یہ کین سے لیے گئے تھے؟ یہ اخوان المسلمین سے۔ یہاں پہ ایک گروہ تھا اس زمانے میں، یہ لوگ مصر جاتے تھے، اس کا سربراہ تھا نواب صفوی۔ نواب صفوی ایک نوجوان تھا، شیعہ طالب علم جیسا تھا، معمم تھا وہ، اور اس کے گروہ میں بہت سارے لوگ تھے، یہ جاتے تھے مصر، وہاں پہ اخوان المسلمین سے کورسز لیتے تھے، واپس آتے تھے، قم میں، مشہد وغیرہ میں تقریریں کرتے تھے، بہت ہی شاندار، بہت ہی جو فائری اسپیچز ہوتے ہیں نا، آگ بگولے والے خطبے دیتے تھے کہ بھئی اسلام کیا، اسلام کے پاس نظام ہے، اسلام کے پاس اقتصاد ہے، اسلام کے پاس حکومت کا سسٹم ہے، ہم مسلمان کیوں ذلیل ہیں مغرب کے لیے۔ تو یہ باتیں جو ہے لوگوں کو پسند آ جاتی تھی، دیکھو مغرب کے پاس سب کچھ ہے، مغرب نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، مغرب کی جانب سے کفر آ رہا ہے، اور ہماری عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1940s کی بات ہے، 1950s کی بات ہے۔ تو یہ اس کا بھی سپورٹ سینئر علماء میں نہیں تھا، سینئر علماء جو مراجع وغیرہ اس کی سپورٹ کرتے تھے، نہیں، یہ نوجوان طلاب میں، اور جو نوجوان طالب علم ہے، اور نوجوان جو طبقہ ہے، جو مذہبی خاندان کے نوجوان لوگ ہیں نا، ان میں ان باتوں کی بڑی وہ مقبولیت ہوتی تھی۔ تو خمینی صاحب بھی ان افکار سے متاثر ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے ان کے فکر میں تو تھا کہ حکومت کی لالچ پڑ گئی ان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک طرف لیفٹسٹ تھے، ایک طرف یہ اسلام کے پرچار کرنے والے تھے، اور ایک طرف خاموش علماء کا جو طبقہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں سیستانی صاحب کا گروہ ہے، وہ دنیا کو آگ لگے اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ بیان کسی مسئلے پہ دیتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا پوزیشن کس مسئلے میں کیا ہے، وہ سیاسی مسائل میں مداخلت ہی نہیں کرتے، اکثر علماء اس طرح تھے۔ تو ان حالات میں شیعہ جو سینئر علماء ہیں، جو سینئر خطباء ہیں، ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، ایک طرف تو لیفٹسٹ لوگ تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، ہم نے وہ سیدھا سوویت یونین کا سپورٹ کرتے تھے۔ تو علماء تو لازمی بات ہے ان سے گھبراتے تھے، ان کی تائید تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے بعد ایک طبقہ ہے انقلابی علماء کا، انقلابی لوگوں کا۔ تو یہ لوگ یہ لوگوں کو انقلاب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ایک طرف ہے خاموش علماء جو صرف فضائل وغیرہ بیان کرتے ہیں، مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ یہ جو مسئلے مسائل والے علماء کے لوگ تھے، یہ اس انقلابی طبقے علماء کی وہ مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو خود اپنے مذہب کا، کہ مذہب اسلام میں، یعنی جو عام طور پر جو علماء ہیں کہ جو تحقیق کیے ہوں کہ حکومت اسلامی میں کیا ان باتوں کا، انقلاب کا، حکومت اسلامی کا، ان باتوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز میں
کوئی اس کا کوئی ریشہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا تھا. جیسے آخون تھے محمد حسین نائینی تھے, عام علماء کو تو نہیں پتا تھا, جو خطبہ وغیرہ تھے یا عام مراجع کو تو نہیں پتا تھا ان باتوں کا. وہ ایک متحیر سے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. نہ سپورٹ کرتے تھے نہ مخالفت کرتے تھے. اور مخالفت اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ جو کہیں یہ شاہ کے اس زمانے میں, کیونکہ شاہ ایک سیکولر آدمی تھا, شاہ جو تھا وہ کھلا مثلا اس کی اور بیوی حجاب نہیں کرتی تھی, وہ خود مثلا داڑھی اس نے شیو کیا ہوا تھا, کتے تھے اس کے پاس. ایران میں جو ہے کانسرٹ وغیرہ ہوتے تھے, شراب خانے وغیرہ, وہ تو شاہ سے پہلے بھی آزاد. اس طرح نہیں کہ شاہ نے ایران میں شراب خانے انٹروڈیوس کیے ہوں. شاہ تو شراب خانے وغیرہ وہ تو قاجار کے زمانے سے ہوتے تھے. تو بہرحال وہ کھلا شاہ کے ساتھ بھی نظر نہیں آنا چاہتے تھے کہ ہم شاہ کے ساتھ ہوں. اور یہ انقلابی لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ کھلا شاہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے کہ ہم نے انقلاب لانا. یہ کہتے تھے, وہ شاہ کو برا نہیں کہتے تھے کہ شاہ برا ہے, یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ انقلابی سسٹم ہونے چاہیے. ان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی شروع میں کہ کہہ دیں, خمینی صاحب کی بھی جرأت نہیں تھی شروع میں کہ کہہ دیں کہ شاہ کو ہم نے بگا دینا. یہ تو بعد میں 70s میں یہ نعرے لگے شاہ کی حکومت ہم نے گرا دینا. شروع میں اس طرح شاہ کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. وہ شاہ کو کہتے تھے کہ اصلاح کرو, ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں کی مخالفت نہیں ہوتی تھی مذہبی طبقے میں. کئی وجوہات تھے. ایک یہ تھا کہ کمیونزم کا, اگر ان کی مخالفت کرے تو کمیونزم کے لیے میدان کھلا ہو جائے گا. انقلابیوں کی اگر مخالفت کریں, یا اگر انقلابیوں کی مخالفت کریں گے تو ہم شاہ جو ایک سیکولر آدمی ہے اس کے ساتھ ہمیں لوگ ایک نظر سے دیکھیں گے. تو اس لیے ان کی مخالفت نہیں ہوتی. اور یہ لوگ شروع میں کچھ بھی نہیں تھے. انقلابی لوگ جو تھے نا, خمینی نے تو اپنی تحریک 1963 میں شروع کیا تھا, اور 1979 تک تو اس کی تحریک بنی ہے نا. اس شروع میں یہ لوگ تو بہت کمزور تھے, ان کی کوئی بات بنتی ہی نہیں تھی. تو یہ اتنا طبقہ بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ مخالفت کرنے کے لائق بھی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اکثر لوگ جو سینئر علماء تھے سے خاموش تھے اس مسئلے کے مقابلے میں. اور اس زمانے میں جو ہے انفارمیشن کے سورسز کیا تھے, یا تو سرکاری جو ٹی وی ہوتی ہے, ریڈیو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یا بی بی سی فارسی, وہ بہت بڑا سورس تھا انفارمیشن کا. تو یہ چلتا گیا 1975 میں 1976 میں جب کارٹر صاحب کی پریزیڈنٹ کارٹر بنے تھے امریکہ میں, تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب شاہ کو یہاں سے بگا دینا چاہیے. اور اس نے کہا تھا کہ شاہ نہیں رہ سکتا, شاہ کی حکومت گر جائے گی. CIA کا, حکومت امریکہ کا یہ جو تھا اسیسمنٹ تھا کہ کمیونزم ایران میں بہت طاقتور ہو چکا ہے, کہ کمیونزم اس کو پکڑ لیں گے, تو شاہ کی حکومت گر جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ ایران کمیونسٹ ان کے ہاتھوں میں چلی جائے. تو یہ کس کے ہاتھ میں چلے جائے؟ خمینی صاحب کے ہاتھ میں چلے جائے. کیونکہ ان کے پاس آپشن دو ہی تھے, یا کمیونسٹ قبضہ کریں, شاہ کو خود بھی کینسر ہو گیا تھا. عام تو یہ پبلکلی اس کا اعلان نہیں ہوا تھا, لیکن امریکہ کو پتا تھا, شاہ کو خود بھی پتا تھا کہ شاہ مرنے والا ہے. شاہ کو ٹرمینل کینسر ہو گیا, شاہ مر جائے گا. جو امریکہ کا ویسٹ کا بہت بڑا الائی ہے مڈل ایسٹ میں, شاہ یہ مرنے والا ہے. اور یہ حکومت نہیں بچ, شاہنشاہی کا نظام نہیں بچ سکتا ایران میں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے کس کی؟ خمینی صاحب کی. تو اس کے بعد جو ہے نا, امریکہ نے میدان کھلا چھوڑ دیا خمینی کے لیے. اور کب سب اس کے کئی طریقہ کار تھے. ایک طریقہ کار یہ تھا کہ BBC کو بالکل پرو خمینی کر دیا. BBC کی بہت اہمیت تھی ایران میں اس زمانے میں 70s میں. یعنی اکثر لوگ اپنی خبر کس سے لیتے تھے؟ BBC فارسی سے. اور اکثر ایران میں کافی مشہور ہے, BBC کو آیت اللہ BBC کہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت پرو خمینی تھا. ہر روز خمینی کی باتیں, خمینی کی اسپیچز نشر کرو شاہ کے خلاف. تو اس نے بہت ہی لوگوں کو اس نے جب فورم دے دیا خمینی کو, جیسا ابھی مثلا گوگل ہے, فیس بک ہے نا, یہ سوشل میڈیا, اس زمانے میں یہی BBC کا رول تھا. تو اس نے جب کوریج کرنا, پرو خمینی کوریج دینا شروع کر دی, تو خمینی صاحب کی مقبولیت بہت بڑھ گئی. اور یہ ہوا کہ لیفٹسٹ گروپس جو تھے, کمیونسٹ جو گروپس تھے, انہوں نے بھی خمینی کے الائی بن گئے خمینی کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا مقصد ایک ہی تھا ان سب کا. خمینی بھی کہتا ہے شاہ کو گراؤ, ہمارا بھی مقصد شاہ کو گراؤ ہے, ہم ساتھ دے دیتے ہیں. انہوں نے بھی خمینی کا ساتھ دے دیا. تو اس طرح خمینی صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے بہت بڑھ گئی, اس کی سپورٹ بہت بڑھ گئی. اور دوسری طرف اس وقت ایران کے جو لوگ تھے وہ شاہنشاہی نظام سے تھک چکے تھے. حالانکہ شاہ نے ایران کے لیے بہت کیا تھا. یعنی جب شاہ پاور میں آیا تھا 1940 سے, اور جب وہ شاہ ایران سے چلا گیا 1979 میں,
ایران کو اس نے بہت بدل دیا تھا. ایران کی جی ڈی پی دیکھیں, ایران کی پر کیپٹل انکم دیکھیں, بہت بڑھ گیا تھا, یعنی کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ایران کی فوج جو بالکل ناچیز فوج تھی, اس کو اس نے کتنا بڑھا دیا. لیکن ایران کے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ یہ عیاش آدمی ہے, یہ ہمارے پیسوں کو چراتا ہے, یہ ہمارے مال میں خیانت کرتا ہے, یہ ہمارے بیت المال کو باہر لے کے جاتا ہے. اور بعد میں انقلاب کے بعد یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ بہت انویسٹیگیشنز ہوئی, بہت کیسز چلے وہاں پہ یورپ میں, کہ حکومت ایران نے بہت سارے کیسز چلائے کہ شاہ کے جو پیسے واپس کیے جائیں. وہ کوئی ثابت نہیں ہوا کہ شاہ نے پیسے چرائے ایران سے, یعنی شاہ نے پیسے چرائے, یہ ثابت نہیں ہوا. کہ سب کیس جو 4-5 کیس حکومت ایران نے انقلاب کے بعد شاہ کے جو ٹرسٹ ہے, شاہ کی جو فیملی جو ہے اس کے خلاف اس نے چلائے, وہ سب فیل ہو گئے. لیکن اس زمانے میں یہی تھا, تبلیغات جب ہو گئی نا, پروپیگنڈا ہو گیا کہ شاہ پیسے چرا رہا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خمینی صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. اور اب جب بی بی سی نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا, اور سب عوام بھی شاہ سے تک چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہ چور ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ بھائی اور یہ کس نے کیا, یہ امریکہ اور بھی برطانیہ نے کیا خمینی صاحب کو کی سپورٹ, ان کو فورم دے دیا. اور شاہ نے خود مقرر, شاہ کا جب تختہ الٹ گیا, تختہ الٹنے سے پہلے, تختہ الٹنے کے بعد اس کے کئی ایک انٹرویوز ہیں, اس نے خود کہتا ہے کہ مجھے امریکہ نے آؤسٹ کیا ہے, خمینی نے مجھے آؤسٹ نہیں کیا, خمینی نے مجھے ریموو نہیں کیا, مجھے میرا تختہ کس نے الٹ دیا, مجھے میرا تختہ امریکہ نے الٹ دیا. اور شاہ صحیح کہہ رہا ہے, شاہ صحیح کہہ رہا ہے کہ, اور امریکہ نے اس کے ساتھ ساتھ جو شاہنشاہی فوج تھا ایران کا, جو سب سے مضبوط ادارہ تھا, اس میں بھی دباؤ ڈال دیا کہ آپ شاہ کا سپورٹ چھوڑ دیں. اور فوج نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں. جب فوج نے بھی شاہ کا ساتھ چھوڑ, فوج نے کیوں شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا, وہ شاہ کا اپنا فوج تھا. شاہ اگر فوج چاہتا نا, ایرانی فوج, وہ بہت مڈل ایسٹ میں سب سے پاورفل فوج جو تھا شاہنشاہی فوج تھا. اگر وہ چاہتا, خمینی کبھی ایران نہیں آ سکتا, کبھی یہ انقلاب پیروز نہیں ہوتا. اس نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم کیا ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. کیوں نیوٹرل ہیں؟ اس زمانے میں نیٹو کا جو سپریم کمانڈر تھا, اس کا نام ہے جنرل ہائزر. جنرل ہائزر کے آٹو بایوگرافی بھی چھپی ہے, اس میں وہ خود اس کے پوری داستان موجود ہے. وہ خود تہران جاتا ہے کئی دفعہ, اور ایرانی جتنے فوج کے جو جنرل تھے, جو اور سینئر کمانڈرز تھے, وہ سب امریکہ کے پڑے ہوئے تھے, سب امریکہ کے کورسز کیے تھے. ان کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ڈسکشن کرتا ہے, میٹنگیں رکھتا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی تم نے اس معاملے میں بالکل تم نے نیوٹرل رہنا, تم نے کہہ دو کہ نہ ہم شاہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور نہ خمینی کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں لازمی بات ہے شاہ کی حکومت گرنی ہی گرنی تھی. تو پھر شاہ آ گیا. تو یہاں پر عام آدمی, ایک عام جو شیعہ آدمی ہے, اس کو حکومت اسلامی کوئی چیز نہیں ہے, انقلاب اسلامی بھی یہ باطل ہے, یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی. دیکھیں اس زمانے میں علماء, سینئر علماء اس کے مخالف تھے. مثلا آیت اللہ خوئی انقلاب کے مخالف تھے, آیت اللہ شریعت مداری ان باتوں کے مخالف تھے, آیت اللہ اللہ آپ کا بلا کرے, آیت اللہ سید احمد خنساری جو خود خمینی کا مرجع بھی رہ چکا تھا, خمینی اس کی تقلید کر چکا تھا پہلے, اس کا استاد بھی تھا. یہ لوگ مخالف تھے ان باتوں کے. اور بہت سارے جو دوسرے علماء تھے وہ ظاہر میں مثلا بے طرف تھے, غیر جانبدار تھے. مثلا سید محمد رضا گلپائگانی, آیت اللہ مرعشی نجفی, یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے خمینی کی مخالفت. کیوں مخالفت نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ خمینی کی مخالفت اگر پبلکلی مخالفت کرتے نا, وہ یہ خمینی گروپ کے جو لوگ تھے یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں, آؤٹ اسپوکن تھے. اور اس زمانے میں میڈیا میں کوریج ان کی ہوتی تھی. یہ کسی بھی مرجع کی بے عزتی کرانا بہت ہی آسان تھا ان کے لیے, کہ کہہ دیں کہ بھئی یہ سواق کا آدمی, یہ سواق کا ایجنٹ ہے, دیکھو اس نے شاہ کی حمایت کی ہے. اور اس زمانے میں جب کیونکہ میڈیا جو تھا خمینی کا سپورٹ کرتا تھا, میڈیا کون سا تھا, وائس آف امریکہ, میڈیا کیا تھا, بی بی سی, یہی اہم تھے. تو اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مخالفت کریں. وہ ان کی خمینی کی مخالفت کرنا اپنی بے عزتی آپ کرانا ہوتا تھا. اور اس لیے یہ لوگ نیوٹرل رہے, لیکن انہوں نے کھلا کر کے مخالفت نہیں کی. مثلا تہران میں مرحوم آیت اللہ سید احمد خنساری بہت ہی سینئر عالم تھے. وہ اس زمانے میں
گرچہ مرجعیت جو عام مرجعیت تھی آیت اللہ خوئی کی تھی اس زمانے میں، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ خوئی اور خمینی ان دونوں سب سے یہ عالم ہے. وہ بہت ہی سینئر، وہ تہران میں رہتے تھے، تہران کے مرجع تھے آیت اللہ سید احمد خنساری. ان کے ساتھ جو بے عزتی کی گئی نا، ان کے گھر کے سامنے آتے تھے لوگ، کیونکہ وہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ خمینی کی تائید نہیں کرتا تھا، نہیں کہ اس نے مخالفت کی ہو. تائید نہ کرنے کی وجہ سے سارا دن اس کے گھر کے سامنے جلسے ہوتے تھے، اس کو گالی دیتے تھے. کوئی مخالفت، اگر آپ خمینی کا اتنا، بی بی سی نے خمینی کو اتنا مقدس بنا کے پیش کیا فرشتے کے طور پہ، خمینی کا مخالفت کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل تھا. اور پھر خمینی صاحب، پھر یہی آیت اللہ سید احمد خنساری ایک دفعہ بازار میں ان پہ حملہ بھی ہوا، گنڈوں نے حملہ کیا، اس کے امامے گرا دیے وغیرہ، اس لیے کہ وہ خمینی صاحب کے وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے، تائید نہیں کرتے تھے، تو اس لیے کہتے تھے یہ شاک آدمی ہے. حالانکہ وہ شاک آدمی نہیں تھا، وہ بہت ہی مقدس آدمی تھا، بہت ہی باتقوی آدمی تھا بیچارہ. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ تو اس کی وجوہات کئی ہے کہ جن لوگوں کو حکومت اسلامی باطل ہے، ولایت فقیہ کچھ بھی نہیں ہے پتہ تھا، وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتے تھے. یعنی اگر کر لیتے تو جو ہے پرو شاہ یا ساواکی ہونے کا تپا لگتا تھا ان پہ، اور پھر وہ لوگ ان کو گالی دیتے تھے، اور کوئی سنتا بھی نہیں تھا اس کا. وہ اپنی خودکشی کرانا ہوتا تھا، یعنی اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر اپنی خودکشی کرانا ہوتا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 75 کے بعد کی بات ہے. 75 سے پہلے، 1975 سے پہلے اس زمانے میں خمینی کچھ تھا بھی نہیں. خمینی بہت کمزور تھا. یعنی جب بی بی سی نے خمینی کا ساتھ دیا نا، جب ویسٹ نے ساتھ دیا تو یہ بہت پاپولر لیڈر بن گیا. اس سے پہلے وہ اتنا اہم نہیں تھا. وہ ایک مثلا وہ نجف میں اس کا چھوٹا سا درس ہے، جو بیوقوف طالب علم ہوتے ہیں جن کو فقہ و رسول سمجھ نہیں آتی، اس کے درس میں جاتے تھے، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کی جائے. لیکن ایک دفعہ اگر اس وقت کرتے نا 70 سے پہلے، 75 سے پہلے تو ممکن تھا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے 75 کے بعد ناممکن ہوا تھا کہ خمینی کی کوئی مخالفت کرے. پھر یہ بھی ہوا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ اکثر یہ میں سینئر علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو پتہ ہے حکومت اسلامی وغیرہ باطل ہے. مثلا خوئی صاحب ہیں، وہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، انقلاب کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا، یا سید احمد خنساری ہیں، یا شریعت مداری، یہ سینئر لوگ ہیں. لیکن جو جونیئر علماء ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ان باتوں کا. یہ ولایت فقیہ باطل بھی ہو سکتا ہے، یہ انقلاب نہیں ہے، امامت کے بغیر ہم نظام حکومت نہیں بنا سکتے. یہ جو عام خطبہ ہیں ان کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا بیچاروں کو. تو خمینی جو تھا نا، ایک پرفیکٹ اسٹارم اس کے لیے بن گیا. اس کے لیے ایک پرفیکٹ اسٹارم کہتا ہے نا، انگلش زبان کا ایک محاورہ ہے، حالات ایسے بن جائے کہ بالکل ایک معاملے کے لیے، بالکل اس کی کامیابی کے لیے حالات بالکل ہر طرح سے مساعد ہوں. خمینی کو ایسا پرفیکٹ اسٹارم مل گیا. اوکے.